अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज एक बार फिर फैसला मौखर हो गया अलकादर ट्रस्ट केस में। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि फैसला नहीं सुनाया गया। कहा जा रहा था कि आज हर हालत में फैसला आ जाएगा। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं फैसला सुनाया जा रहा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुज़िश्ता रोज़ मुराद अली शाह साहब ने कहीं पे बात करते हुए, एक तकरीब से खिताब करते हुए, पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसकी एक रोड के हवाले से उन्होंने गिला शिकवा किया। क्या कहा मुराद अली शाह साहब ने, जरा सुनिएगा। एक रोड जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, हमारा रोड नहीं, लेकिन उसके बारे में जो बुरा भला कहना होता है सब हमें ही कहते हैं। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए, अगर एक सेगमेंट रह गया है तो वो हैदराबाद से सक्खर है। यहाँ जो कराची से हैदराबाद भी बनाया है उससे भी हम इतने खुश नहीं है जिस तरीके से वो रोड बना है। लेकिन हैदराबाद से सक्खर के लिए मैं इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए वफाक से कहूंगा कि इसको जल्द बनाएं। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि हैदराबाद से सक्खर की जो रोड है वहाँ पे मोटरवे नहीं बनी हुई, और जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, पंजाब से आ रहे होते हैं, जब वो उस रोड के ऊपर आते हैं तो वो बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो हमारी रोड नहीं है, वो वफाक की जिम्मेदारी है। अब मुराद अली शाह साहब 3 दफ़ा सिंध के वज़ीर आला बन चुके हैं, ये उनकी तीसरी टर्म है। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब से सिंध में हुकूमत में है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं केजरीवाल साहब, जो अब तो नहीं है चीफ मिनिस्टर, पहले थे, अब उन्हीं की जमात की एक और चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपने एक दौरे हुकूमत के अंदर वहाँ पे क्या किया, केजरीवाल साहब बता रहे हैं, ये सीएम दिल्ली थे, ये बता रहे हैं कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। 10,000 किलोमीटर। अब ये जो सेगमेंट है रोड का हैदराबाद से सक्खर तक, ये गालिबन 330 किलोमीटर का एरिया है। क्या वहां पे इतना इनके पास पैसा भी नहीं है कि वो रोड बना सकें? वो गिला कर रहे हैं वफाक से। पाकिस्तान के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं। जो स्वात मोटरवे है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद बनाई, अब DI खान मोटरवे का भी जिक्र हो रहा है। तो मुराद अली शाह साहब जहां पे सबसे गिला शिकवा कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी रोड नहीं है, ये सिंध में रोड है लेकिन ये हमारी रोड नहीं है, ये जिम्मेदारी वफाक की है। जिसने काम करना होता है वो ऐसे काम करता है। अब आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जिक्र हुआ, इस वक्त जो उनकी वज़ीर आला हैं आची साहिबा, उन्होंने पिछले दिनों ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने आवाम से अपील की कि मैं 40 लाख रुपए इकट्ठे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए, 40 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, तो मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगी। ये उस जमात की वज़ीर आला हैं जिस जमात ने अरबों डॉलर के वहाँ पर मनसूबे किए, जो केजरीवाल साहब आपको बता रहे थे। और दूसरी तरफ आप देख लें, हमारे यहाँ जो हुक्मरान अशराफिया है उनके बारे में तो खबरें आती हैं कि 10 लाख का कपड़े पहन लिए, 12 लाख का बैग उठा लिया, डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर जूते। जिस कौम को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अवाम को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कम अज़ कम ये तासुर तो दें। ये इतना सा मतलब आप बेशक वैसे ना भी हों, ये तासुर तो कायम करने की कोशिश करें कि हम उन्हीं में से हैं। ये वो फ़र्क है और ये वो जुल्म है जो हमारे साथ हुआ है कि यहाँ पे आप मुसलसल इक़्तिदार में भी हैं लेकिन कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर वो तबका इक़्तिदार में है कि जिनके जूते की कीमत आम बंदे के पूरे साल की तनख्वाह से ज़्यादा होती है। एनीवे, ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया कि आज एक बार फिर अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सज़ा नहीं सुनाई गई, क्योंकि बताया गया, खबर रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब अदालत में नहीं आए। अदालत भी जेल में, जज भी जेल में, मुलजिम या मुजरिम भी जेल में, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि अदालत में नहीं आए इस वजह से फैसला नहीं सुनाया गया। माजी करीब में ही जब इमरान खान साहब को तोशा खाना के केस में सज़ा हुई थी, जज बशीर साहब ने सुनाई थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब कमरा अदालत में नहीं थे। 342 का बयान उनका जो था, रिकॉर्ड होना था, खान साहब ने बताया कि वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। जज साहब ने कहा कि आप ले आएँ, खान साहब वापस कमरा अदालत में नहीं आए और जज बशीर साहब ने वो सज़ा सुना दी। और जज बशीर साहब की तबीयत भी ख़राब थी, वो आए और उसी अडयाला जेल के अस्पताल में उनका इलाज भी हुआ और बड़ी वो टेंशन में थे और वो सज़ा का फ़ैसला सुना के गए। तो क्या वजह है कि अब सज़ा नहीं सुनाई जा रही है? और ये तीसरा मौका है
کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ اس وجہ سے یقیناً بہت ساری چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں۔ سینئر سیاستدان فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ واڈا صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کل آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور آج سب انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، لیکن اگین سزا نہیں سنائی گئی یا فیصلہ نہیں سنایا گیا، مؤخر کر دیا گیا۔ ایک آج تاریخ بدلنے سے فیصلہ تو نہیں بدل سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ میں نے تو کل پریس کانفرنس میں کہا تھا، اور میں نے کل نہیں کہا، میں نے جب میں کابینہ میں تھا جس دن یہ سائن ہو رہا تھا اس دن بھی آرکائیوز میں آپ کے پاس ریکارڈنگز پڑی ہوئی میری، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، خان صاحب کو بھی کہا تھا، بنی گالا جا کے بھی کہا تھا، کیبنٹ میں بھی رجسٹ کیا تھا کہ کام نہ کریں، نیب کا کیس بنے گا۔ تب تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی عتاب میں خان صاحب آ جائیں گے یا پارٹی آ جائے گی، اس وقت سب کچھ ہرا رہا تھا۔ تب بھی میں نے کہا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 2.5 سال سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کل جو میں نے کہا، میں نے سزا کی بات کی ہے، میری بات اب سزا۔ آپ کہہ رہے ہیں تاریخ بدلنے سے فیصلہ نہیں بدلے گا، تو سزا کا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، تو دسمبر سے مجھے بات بتائیں، ایسا میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کو میرا پورا نام پتہ ہے کیا ہے سر؟ فیصل واڈا۔ آپ کو یقین ہے کہ میں ہی فیصل واڈا ہوں؟ بالکل۔ بس یہ اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس میں آپ کو، میں لے مین ہوں، میں قانون دان تو ہوں نہیں۔ اگر میں یہ بات 4 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے بول رہا ہوں، خان صاحب کو بول رہا ہوں، بنی گالا جا کے بول رہا ہوں، تو پھر اس کیس کے اندر سرپرائز کیا ہے؟ اس میں فیصل صاحب اب ایشو یہ ہے کہ تیسری بار یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے۔ کوسچنز یہاں پہ اٹھتے ہیں کہ کیا کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کیوں مؤخر کیوں ہوتا ہے فیصلہ؟ دیکھیے پروپیگنڈا ضرور کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس میں وہ اچھے بھی ہیں۔ اس پروپیگنڈے کا ہوا نکل جائے گی، 17 کو نہیں ہوگا تو بالمفروضے کے طور پہ پھر کیا ہوگا؟ اریسٹ ہوں گے۔ جب اتنی پیشنس دکھایا، اتنا تحمل دکھایا ہے کورٹ نے، تو یہ تحمل، یہ پروسیس بھی کہ کوئی لائر تو ہو موجود، یا کوئی جس کے اوپر فرد جو عائد ہونی ہے اس کا ہونا ضروری ہے، یا اس کے لائرس کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ پروسیس کو اگر پیشنٹلی آگے لے کے گئے ہیں، کورٹ کا بھی تو ایک ڈیکورم ہے نا سر۔ ہماری بھی ہیئرنگز ہوتی تھی، ہم سپریم کورٹ میں، ہماری باری آتی تھی 1 بجے، ہم 8:30 بجے سے وہاں بیٹھتے تھے۔ تو اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا میرے باپ کی جگہ ہے، میں اپنی مرضی سے آؤں گا، اپنی مرضی سے سنوں گا، اپنی مرضی سے چلا جاؤں گا۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ آپ نے 9 مئی کر لی، آپ نے 26 نومبر کر لیا، آپ نے بدماشی کر لی، آپ نے سوشل میڈیا کیمپینز کر دی، آپ نے غنڈہ گردی کر دی، آپ نے جلاؤ گراؤ کر، آپ نے سب کچھ کر لیا، پوری دل کا زور لگا لیا، معاملات نہیں تھمے۔ ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ معاملات دنیا کے اندر صرف بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ پر سر جو ساری مثالیں آپ نے دیں، یہی مثال پی ٹی آئی والے دیتے ہیں کہ آپ نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جماعت کو توڑ کے دیکھ لیا، کریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا، لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ جیل میں خان صاحب، جج صاحب جیل میں، عدالت جیل میں۔ کچھ عرصہ پہلے جب توشہ خانہ 1 میں فیصلہ آیا تھا، اس وقت بھی خان صاحب عدالت میں نہیں تھے، لیکن فیصلہ سنا دیا گیا جنوری میں، کیونکہ الیکشنز آ رہے تھے۔ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، حکومت انڈر پریشر ہے، اس وجہ سے فیصلہ نہیں۔ دیکھیے قاضی صاحب، میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں۔ حکومت غبارے کی طرح انڈر پریشر ہے یا اوور پریشر ہے، یا اس کے ہوارے میں ہوا پن سے پھٹے گی یا ہوا خود ہی نکل جائے گی، یہ تو وہ خود جانے، ان کا کام جانے۔ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ دیم ایٹ آل، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ گورنمنٹ کی اہلیت اور نااہلیت کے لیے بھی میں رائٹ آدمی نہیں ہوں، کیونکہ میرا اوپینین بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں۔ نمبر 3 یہ کہ یہ تو جج کا پروگیٹو اپنا ہے کہ وہ اس کو ایکسرسائز کرتا ہے، بغیر جج کر دیتا ہے، ٹائم دے کے کرتا ہے، لیکن سزا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس میں کوئی ہی آپ کو کوئی شک شبہ نہیں کہ نہ میں سرپرائزڈ ہوں، نہ میں شک شبہ ہے۔ میں 4 سال پہلے بھی کابینہ میں بات کر رہا تھا، نکالا گیا 2.5 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں آج بھی آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سزا بھی نارمل سزا نہیں ہوگی۔ when you say کہ نارمل سزا نہیں مطلب سخت سزائیں ہوں گی نا سر، نارمل سزا 2-3-4 مہینے 6 مہینے۔ 10 سال سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ وہ تو دیکھیں نمبر کین بی اینی نمبر، ٹھیک ہے، بٹ could be 12 14 مطلب could be 10 could be 14، ٹھیک ہے۔ اور بشرا بی بی کو کتنا؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ٹیکنیکلی تو انفارچونیٹ ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب سے ایکچولی سائن اپ عمران خان صاحب نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ ان کے گھر والوں نے لے لیا، اس میں بھی مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ چوری کا پیسہ ہے، الزامات لگ رہے ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اپوزیشن بول رہی ہے، گورنمنٹ بول رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جس آدمی نے اربوں روپے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے ڈالر چھوڑ دیے جمائمہ خان صاحبہ کے ٹائم پر، تو وہاں تک دیکھیں اتنی آنکھ پہ پٹی بند کے اتنے الٹے کام کر دیے، اس کے بینیفٹ قاسم کو یا سلیمان کو، ان کے بچوں کو تو نہیں ملے، بیگم صاحبہ کے بچوں کو ضرور ملے، گوگی گینگ کو ملیں۔ تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی چیز کے اندر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے کیا ہے، بندوق
دی میں نے بلٹس آپ نے ڈالی لیکن چلائی خان صاحب نے خود ہے تو سزا تو ان کو ہوگی. اچھا سر، آپ نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا. آج اعجاز چودھری صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں. 9 مئی کے کیسز میں وہ قید ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے بھی ہیں اور تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیے راجہ صاحب، میری سینٹ کی پہلی تقریر کے اندر میں نے اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر مانگا تھا چیئرمین سینٹ سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر اقدام ہو رہا ہے تو اس کو لبیک کہنا چاہیے. بہت اچھا اقدام ہے. اس کو ہم سب کو ہم آواز ہو کے امپلیمنٹ بھی کرانا چاہیے. اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. ان پہ کیسز ہیں، جب ثابت ہوں گے تب سزا بھی ہو جائے گی. ابھی ثابت نہیں ہے، چل رہے ہیں کیسز، تو ان کا وہ رائٹ ہے کہ وہ سینیٹر ہیں. پروڈکشن آرڈر ایم این اے کو سینیٹرز کو. پر سر اتنا عرصہ نہیں ہوئے نا، آپ نے بھی ڈیمانڈ کی، اب ہو رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی رابطے ہیں جس کا دیر ہے. درست ہے، اگر ریئلائزیشن احساس چیزوں کے اندر بہتری کی طرف چل رہے تو اس کو ایک گیم کا حصہ نہ بنایا جائے. اگر مذاکرات ہو رہے ہوتے تو پھر ریزلٹس کچھ اور آئے ہوتے. مذاکرات اگر بیک ڈور ہو رہے ہیں، بیگم صاحبہ کے ساتھ ہو رہے ہیں جیسے فیڈ کری ہے پی ٹی آئی، تو اس کے تحت تو پھر رزلٹ کچھ اور آنے تھا. مذاکرات کی کہانی کچھ اور سنا رہی پی ٹی آئی اندر خانے، اور رزلٹس اب اس کے الٹ آ رہے ہیں اور الٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پاکستان کے اندر آپ کل سے بھی کچھ اناؤنسمنٹ دیکھیں گے اچھی، آگے بھی دیکھیں گے. کچھ شاکنگ نیوزز بھی آنی ہے پی ٹی آئی کے لیے. سر شاکنگ نیوز کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہت ساری ہیں، وہ بہت سارے ٹرمپ کارڈز اپنی جیب میں لے کے پھر رہے تھے. دیٹ کوڈ بی اے بگ سرپرائز فار دیم. یہ آپ صدر ٹرمپ کا ذکر تو میں نہیں نے کر سر رہے؟ جتنی بات کر دی، جب ہو جائے گا تو اس دن آپ کو بتا دوں گا. سر میں نے یہ بات کہی تھی آپ. سر امریکہ کا دباؤ ہے، ویسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دباؤ ہے اس وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیے قاضی صاحب، میں نے آپ کو شاید اپنی پچھلی اسٹیٹمنٹ میں بہت بڑی خبر دے دی ہے، بٹ کیونکہ فارن پالیسیز کا ایشو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے کھاتے میں کوئی کام آ رہا ہے وہ خود ہی سیلیبریٹ کریں، خود ہی اناؤنس کریں. سو مجھے تو بہت کچھ پتہ ہے چیزوں کے بارے میں. اور سعودی عرب کا بھی ذکر ہوتا ہے، بہت سارے جب میں اس 3 ہفتے ملک سے باہر تھا تو میں نے ایک پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی، جہاں میں بہت سارے لوگوں سے ملا، جہاں مجھے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا، پاکستان کے لیے پازیٹیو چیزیں پتہ چلی، خطے کی ریلیونس کے تحت پاکستان کی اچھی باتیں میں نے سنی. اور جو باتیں میں نے سنی وہ جیسے آپ مجھے کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو اتنی اوتھینٹک باتیں. تو اسی وقت جب میں نے اپنا مدعا بتایا، خان صاحب کی زندگی کے کنسرنز بتائے ان کی پارٹی کے لوگوں کے کہ وہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، وہاں میں نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کیمپین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح پلے کرتے ہیں. خان صاحب تو اندر ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہوتا، کس طرح ان کا پلے اراؤنڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ چیزیں تھم بھی گئی ہیں، وہ اس قسم کی خطوط آنا بند ہو گیا. تو اس کا کریڈٹ میں تو نہیں لوں گا، میں تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ایس آئی ایف سی کو ہی دوں گا. لیکن اس میں نے ایک بڑی ڈفرینس دیکھا پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر عمران خان کے ڈائی ہارٹ لورز کا. وہ اس چیز سے بڑے اپسیٹ ہیں کہ خان صاحب اب یہ سیاست فارورڈ بلاک پیچھے آگے پیچھے دھرنے کے ساتھ ساتھ جو ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں ایز اے تھریٹ کہ آپ پیسے نہ بھیجیں، آپ یہ چیزیں نہ بھیجیں، اس کو پی ٹی آئی کا سپورٹر لور، پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے وہ، ایکچولی پی ٹی آئی کا تو کوئی سپورٹر لور نہیں، عمران خان صاحب کے سارے سپورٹر لور ہیں. لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ. تو بہت برا مانا جا رہا ہے. دس از اے بگ ڈفرینس جو مجھے اس بار نظر آیا اوورسیز پاکستانی. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکومت کا کیا مستقبل ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک سے واپس تو فیصل واڈر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا واڈر صاحب، اوبیسلی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خبریں بھی باہر سے اچھی آ رہی ہیں، تو اس حکومت کا جو مستقبل ہے وہ سیکیور ہے؟ کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو چپ کروانا مقصود ہے، ان سے کوئی ڈیل لینا مقصود ہے، ادروائز حکومت نہیں چل سکتی. تو شہباز حکومت اب 5 سال پورے کرے گی اور اسی طرح گورننس بہترین ہوگی. دیکھیں قائم صاحب، جہاں تک میں ہمیشہ بات کرتا ہوں آپ سے اسپیسیفک نام کے ساتھ پاکستان. دیکھیں نہ تو پرانی گورنمنٹ، نہ ابھی کی گورنمنٹ، نہ آگے والی گورنمنٹ، یہ کوئی ضامن تو نہیں ہے ملک کی. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے لیے جو میرا انالیسز ہے، میں آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ، لیکن الیکشن کے دنوں میں جو اپنا انالیسز میں دے چکا ہوں، میں ابھی تک اس پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں وہ چپ کر جائیں، ہمیں 5 سال پورے کرنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دماغی آدمی، نارمل آدمی جو پاگل نہ ہو وہ اس ڈیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ جی تھنک کہ کوئی سینسیبل، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب اتنے اچھے انسان ہو جائیں گے کہ اپنی سیاست میں کہیں گے اچھا بھائی تم 5 سال پورے کر لو، میں 5 سال جیل میں رہوں گا؟ اگر یہ فرمائش ہے تو یہ گدھے پن کی فرمائش ہے کسی کی طرف سے بھی. اگر میں سوچ بھی رہا ہوں تو مجھ سے بڑا گدھا کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں وہ چیز کو مان لیں گے، یہ بھی میں نہیں سمجھ سکتا. لیکن جہاں تک آپ مجھے کہیں کہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اس کے حساب سے چیزیں،
دیکھیں ایک تو سب سے پہلے قاضی صاحب کیونکہ آپ مائنڈ نہیں کرتے, آپ کا بڑا پرانا باہر سے بھی تعلق ہے, BBC سے بھی تعلق ہے. آج حامد میر صاحب نے ایک بڑا اچھا کلپ دکھایا, اس میں انہوں نے پنجاب کی کیا نام ہے ان کا جو اسپوکس پرسن ہے عظمہ بخاری صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ کا انہوں نے کلپ دکھایا کہ وہ نواز شریف صاحب کو را کا ایجنٹ کہہ رہی ہیں اور بلا 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 بلا. اور پھر انہوں نے یہ کہ اسی وقت کلپ دکھایا جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب عمران خان صاحب کے اوپر یہ تھوپ رہے ہیں کہ 190 ملین کاؤنٹ کی چوری انہوں نے کی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب, شیخ وقاص اکرم تو ان کے انفارمیشن سیکٹری, وہ تو روز آ کے عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں. میں میرا بتانے کا مقصد یہ تھا, فاؤنڈیشن بتانے کا مقصد یہ تھا, وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ دیکھیں جب مخلص لوگ نہیں ہوں گے, چاہے وہ اس طرف ہوں اس طرف, دیکھیں سب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے اندر جیل میں رہیں, یا اللہ نہ اگر ان کی جان کے ساتھ کچھ ہو جائے. دیکھیں اگر جان کا کچھ ہو گیا تو 40 سال تک بینیفٹ اٹھائیں گے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. آپ جینورلی یہ سمجھتے ہیں سر کہ جو سینئر قیادت ہے تحریک انصاف کے اندر لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں, وہ تو بیچارے مذاکرات کر رہے ہیں. 90% لوگ کمپرومائزڈ ہیں, 90% لوگ چاہتے ہیں وہ جیل میں رہے, 90% میں 90% لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی کچھ اور ہو جائے. ٹھیک ہے, میں بڑا کلیئر ہوں چیزوں کے بارے میں, اور ہم نے 45 سال بعد اگر ماتم پڑھنا ہے بھٹو صاحب کی طرح تو پھر میرا قصور نہیں, میں نے تو قوم کو آگاہ کر دیا. اب آپ آ جائیں, میں تھوڑے بہت نام لیتا ہوں. میں آپ سے نام لیتا ہوں علی محمد خان کا, میں آپ سے نام لیتا ہوں جو پارٹی کے نہیں تھے اب پارٹی کے ہو گئے, علی ظفر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, مروت, بیرسٹر سیف, شوکت یوسف زئی, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ عمران خان کا نہ برا چاہتے ہیں نہ ان کی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. باقی اگر ہم اس سے کہیں تو سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں کے نیچے بڑے رہیں اور اللہ نہ کرے وہ دفن بھی ہو جائیں ادھر ہی, تاکہ ان کو بینیفٹ ملے. اور میں نے آپ کو مثال کے طور پہ, آپ کو مجھے یقین نہیں کرنا, ایک تو آپ نے پچھلے دنوں آپ کی اسکرین سے دکھایا کہ پارٹی کے اندر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان سونے کی چڑیا اس کو اندر رہنے دو, باہر ہم اس کا کر لیں گے. وہ جو سوشل میڈیا, واٹس ایپ اور یہ ساری باتیں باہر نکلی, لیکن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں, وہ بھی شاید فریب ہو سکتا ہے, 1 منٹ کے لیے بات کر لیتے ہیں. لیکن آج جو میر صاحب نے کلپ دکھایا وہ تو سر میں نے آپ نے مل کے نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہے, تو ان کے بیسس کے اوپر آپ مجھے بتائیں, عمر ایوب 5 پارٹیاں چھوڑ کے اسی طرح ساری زندگی اس نے تبلچی کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, آج یہ بوٹ پالشیاں نہیں ہے, یہ وہ ہے جو بوٹ پالشی کا شائن کا ایک کپڑا آتا تھا پرانے زمانے میں ریشم کا, وہ کام یہ زبان سے چاٹ کے کرتا ہے. میں بڑا آنیسٹ اوپینین اپنا دیتا ہوں, میں برا لگتا ہوں, بلنٹ ہوتا ہوں. عمر ایوب صاحب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں, حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں, اور اس وجہ سے کھل کے کیسے کرتے ہیں سر, کھل کے کیسے کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے ترمیم کے دوران کہا کہ اس کمرے میں لوگ چھپے ہوئے ہیں, تو آپ کو تو آپ کہہ رہے ہیں 3 دن سے چھپے ہوئے, تو آپ نے 3 گھنٹے پہلے بھی کیوں نہیں بتایا؟ سمجھے ان باتوں کو. عمر ایوب صاحب کو یہ کہنے کی اجازت ہے, عمر ایوب صاحب کو خوشی اور غم کے اندر جانے کی اجازت ہے. عمر ایوب صاحب کا کوئی سختی نہیں آئی, کیوں نہیں آئی؟ اچھا, آپ پتہ ہے کہ فیصل بھائی, اب آپ سے میرا اس طرح کا تعلق ہے تو میں آپ سے کھل کے بات کر سکتا ہوں. اب آپ جس بندے کی بھی کہہ رہے ہوں گے نا یہ بات, تو سب نے کہنا کہ دیکھیں یہ تو ہماری گواہی آگے, کیونکہ فیصل واڈا ہمارے خلاف ہے, اس وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں. چلے قاضی صاحب, دیکھیں آپ کے پاس بہت زیادہ رائٹ ہے کہ آپ مجھ سے کڑوے سوال بھی کر سکتے ہیں, میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا, جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن قاضی صاحب اگر اللہ نے مجھے یہ بھی پوزیشن دے دی ہے, میری تو کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ میرے کہنے سے کوئی کسی پہ شک کر سکتا ہو, میرے کہنے پہ کسی پہ شک نہیں کر سکتا. اس کا اپوزٹ لینے, اگر میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں اس کے خلاف ہوگا, تو کسی میں برائی کر رہا ہوں اس کے بھی خلاف جائے گا. وہ لوگ کہتے ہیں فیصل واڈا کے جو دوست بڑے سخت ہیں, اور فیصل واڈا جو بات کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ دوستوں کی جو ہے نا. دیکھیں سر, یہ تو پرسیپشن ہے قاضی صاحب. کل مجھے کوئی کہے میں آپ کی بات کرتا ہوں, میں دوست بھی بڑا زبردست ہوں, میرے 2 ہی کوالٹی ہے, میں دشمن بھی بہت زبردست ہوں, اور میرے دوستوں سے زیادہ میں بہت سخت طبیعت کا بھی ہوں اور بہت نرم طبیعت کا بھی ہوں. میرے تمام دوست, چاہے آپ ہوں یا انڈر بریکٹ جو آپ سوال کریں, میں بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں سر, اللہ کی مہربانی ہے, آپ لوگوں نے میری رفتار دیکھی ہے, مالک راضی ہے, میری پرواز بھی وہ راضی رہے, مجھے کسی کی فکر نہیں. غلط میرا باپ بھی سامنے ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. سر کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ملک کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے نا, دیکھیں مذاکرات کے ذریعے نکل آئے گا. دیکھیں مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کو اب ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر. ان کو اپنی ذات کے اندر ساری چیزیں لینی چاہیے. وہ یہ رشتے, جن بھوت, ناطے واسطے پارٹی کے, وہی پارٹی ہیں, وہی عمران خان ہیں. تو بہتر نہیں ہوگا سر براہ راست ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہے نا کہ وہ کس طریقے کی میسیجنگ کر کے
سب کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور خود سینٹر آف اٹینشن بنتے ہیں. یہ تو آرٹ. اگر بنی گالا شفٹ ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے ہیں مذاکرات وہاں پہ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی پاسبلٹی آفر ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی پاسبلٹی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو میں اس میں بھی بڑا کلیئر ہوں، ٹھیک ہے، کہ دونوں طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں. نہ میں نے یہ کہیں میری طبیعت کے اندر یا میری سمجھ کے اندر ہو کہ میں آج آپ ٹی وی شو کے لیے بول دوں کہ وہ بنی گالا جانے کے لیے شفٹ ہو رہے ہیں. نہ انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی، نہ یہاں سے کوئی پیشکش ہوئی ہے. تو یہ سارے راستے جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک عمران خان کو گالیاں، عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آج بھی اس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. سر آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا 2025 عمران خان صاحب رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں 2025 کی بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی رہائی کئی مہینوں تک مجھے نظر نہیں آ رہی. فیصل واڈا صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ بنی آج دوبارہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا عدالت کی جانب سے؟ دیکھیں آج اس بات پر سارے ہی پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ فیصلہ آیا کیوں نہیں. کیونکہ کل رات تک جو پریس کانفرنسیں کر دی گئی تھیں اور ایک لسٹیں بھیج دی گئی تھیں کہ کس نے کس چیز پر کیا نقطہ نظر دینا ہے، تو اس طرح لگتا ہے کہ تمام سائڈیں تیار تھیں کہ یہ فیصلہ آج آ جائے گا صبح. جانے کیا وجہ ہوئی لاسٹ منٹ، اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ماننے کا ہی دل کرتا ہے جج صاحب کی کہ شاید وہ انتظار کرتے رہے اور کوئی نہ آیا ہو. لیکن یہ بھی دیکھیں میں وکیلوں سے بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہمیشہ کیس 11 بجے شروع ہوتا ہے. جج صاحب نے کبھی عدالت 8 بجے اس سے پہلے کب لگائی کہ فیصلے کے لیے 8 بجے عدالت لگ جاتی. سو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا شاید کوئی بہت سمپل ہی آنسر ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم سرپرائزڈ کہ آج فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ سب پارٹیاں آج کے فیصلے کی تیاری میں بیٹھی تھی. اچھا سر، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جج بشیر صاحب نے جب فیصلہ سنایا تھا جنوری میں، تو اس وقت بھی خان صاحب 342 کا بیان لینے باہر گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے تھے اور فیصلہ سنا دیا گیا تھا. آج اگین کہا گیا کہ خان صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں مذاکرات کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے حکومت نہیں چاہتی، لوگ نہیں چاہتے کہ معاملات خراب ہوں، تو اس وجہ سے شاید تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے. یہ 17 تاریخ بھی آ جائے گی، 17 تاریخ کو ہو جائے گا، یہ فیصلہ آ جائے گا. دیکھیں لیگل ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو آپ کو یاد ہوگا لندن میں تھے جب سزا سنائی گئی تھی، وہ واپس آ کے گرفتار ہوئے تھے عدالت سے، ان کے وہ موجود نہیں تھے. تو یہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. 17 تاریخ کو مجھے لگتا ہے آ جائے گا فیصلہ. آئی تھنک یہ جو سم ٹائمز ویری کمپلیکس پرابلمز آر ویری سمپل سولوشنز. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی اتنی کمپلیکس پرابلم نہیں ہے کہ شاید پیچھے کو مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل ہونے والی ہے، کوئی فون کال آ گئی ہے. میرا خیال ہے بس وہ کوئی پروسیجرل کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم جج صاحب شاید غصے میں آ گئے ہوں، باقی جج صاحب صبح فیصلہ سنانا چاہتے ہوں. ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے. مطلب اگر اتنا یہ مسئلہ سادہ ہے تو آئی ہوپ کہ یہ اتنا ہی سادہ ہو. پر ایشو یہ ہے کہ سر کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، جس طرح آج اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیا گیا. اگین وہ 9 مئی کے مقدمات میں قید تھے، تو اس کو اگین پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کوسچن کر رہے ہیں، چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ شاید معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوا. دیکھیں آپ اگر واڈا صاحب کو سنیں جو ایک سرٹن ویو پوائنٹ دیتے ہیں، ابھی آپ کے پاس موجود تھے، وہ آپ کو بڑی کلیئرلی کہیں گے، حکومت کلیئرلی کہے گی. ویسے یہ ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے، ان سب کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. جب معاملات طے ہوں گے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا. جب نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہوئے تھے تو کیبنٹ منسٹرز رو رہے تھے آنسوؤں کے ساتھ کہ ہائے نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو پلیٹلیٹس اوپر نیچے جا رہے ہیں یہ سیاسی ہے، یہ صحت ہی نہیں ہے، یہ صحت کی بنیاد پر نہیں ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر کچھ ہوا پتہ کسی کو نہیں ہوگا، وہ 2-3 لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ جب ڈیل ہوگی. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب 1999 میں ملک سے باہر گئے تو ساتھ کے سیل میں جو دوست تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ میاں صاحب کی ڈیل ہوگی، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. میں لندن میں موجود تھا جب APDM بنی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب مشرف صاحب سے ملاقات کرنے ابو ظہبی گئیں، پیپلز پارٹی کیونکہ میں گیا وہ ایک وہاں جا کے پتا چلا کہ میٹنگ کینسل ہوئی پیپلز پارٹی کی. کسی کو پتا نہیں تھا کہ ابھی بھی لندن سے ابو ظہبی گئی ہیں اسپیشل پلین میں. صرف رحمان ملک صاحب ساتھ تھے اور ان کو پتا تھا. سو مسئلہ یہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ کوئی ساری دنیا پورا ٹبر ہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بہت کم لوگ اس وقت جانتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے ان سب کے پے گریڈ سے اوپر کی باتیں. لیکن اس وقت کیا حالات اس چیز کے لگ رہے ہیں،
لوگ کیئرفل ضرور ہے کہ شاید کوئی فون کال آ ہی نہ جائے, لیکن ابھی تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ سسٹم میں کوئی آسانی موجود ہے خان صاحب کے لیے. اچھا سر, یہ کوئی جو غصہ ہے پرانا. آپ نے فون کال کا ذکر کیا, ابھی یہاں پہ پہلے فیصل واڈر صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی, تو وہ ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ وہ جو امریکہ والے معاملات ہیں ان کو بھی ہینڈل کر لیا گیا اور وہاں سے ایسی بات آئے گی جس کا الٹا عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا. تو آپ کو بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے کچھ خاص نہیں آنے والا؟ یہ بھی واڈا صاحب کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. دیکھیں کیسے ایک حکومت آئی نہیں تو آپ نے کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا. یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پر ایک اس ملک میں اس وقت ایک حکومت ہے جو بائیڈن کی ہے. 20 تاریخ کو ٹرمپ کی حکومت آئے گی, پھر آپ کے انگیجمنٹ شاید شروع ہوں اس کے ساتھ. میں بڑا آئی بی ویری سرپرائزڈ کہ ابھی سے سارا معاملہ سیٹل کر لیا گیا. اور یہ میرا خیال ہے کمزور دل حضرات کو پاکستان میں ان کا دل سکون میں رکھنے کے لیے شاید یہ باتیں بار بار بتائی جا رہی ہیں کہ فکر نہ کریں, ہم نے سب سیٹ کر لیا ہے یا کچھ نہیں ہوگا, اور ان سے ہماری بات ہے. وہ کہتا نا ہر جب بات ہوتی ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے یہ امپریشن پھر دیا جا رہا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی, ٹینشن نہ لو, کیونکہ یہاں پہ ٹینشن بڑی ہے. کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا بہت ساری, ہر پریس کانفرنس میں ایک عجیب و غریب غصہ, سزا ہوگی, نہیں بچیں گے, طوفان آ جائے گا, زلزلے آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مدد آئے گی عمران خان صاحب کے لیے. میں نے جیسے کہا مجھے ریلیف ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. اور ٹرمپ گورنمنٹ کیا ول دے گو آؤٹ ٹو گیٹ عمران خان آؤٹ آف جیل, ویری ڈیفیکلٹ کال ٹو میک فار دیم, بڑی مشکل میرے لیے. آئی ڈونٹ نو دس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سی باتیں ان کو بتائی جا رہی ہے تاکہ سارے سکون میں رہیں. میرا خیال ہے کچھ زیادہ بلڈ پریشر آئی ہو رہے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے, پر خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے, اداروں سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سائنز نظر آ رہے ہیں, ایسے سگنلز مل رہے ہیں کہ جناب تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ کون سا سگنل ہے؟ وہ خان پچھلے ہفتے کی ٹویٹ کی وجہ سے آپ کو یہ سگنل ملا جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام بھی لے لیا. وہ سر سزا کا نہ ہونا, اتوار والے دن ملاقات کروا دینا, یہ اس پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اتوار والے دن کی ملاقات میں مسلم لیگ نون اور خاص کر خواجہ, معافی چاہتا ہوں, رانا ثناء اللہ کا بڑا پازیٹیو کردار رہا. اسپیکر نے اپنا کردار ادا کیا, تب جا کے ملاقات ہوئی ہے. ورنہ میری بات سنیں, اس سے پہلے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے پی ایم ایل این والوں نے. عرفان صدیقی صاحب جو سب سے مین آدمی ہے, ترجمان ہے اپنی ٹیم کے, انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ وزارت داخلہ اور ان کو مذاکرات کرانی چاہیے, یہ ہم نے کمٹ کی ہوئی ہے. دیکھیں جیل کے دروازے جب کھلتے ہیں نا, یا ایمرجنسی میں کھلتے ہیں یا بڑی حالات اس کے لیے کھلنے کے لیے سازگار ہونے چاہیے. سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں میں نہیں جانتا کہ کیا اندر خانے, لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں جتنی آواز اندر سے آ رہی ہے, ہو سکتا ہے ہمارے پے گریڈ سے بھی بہت اوپر کی بات ہے. جیسے میں نے کہا یہ ڈیل اگر ہونی ہوئی, حالات بہتر ہونے ہوئے نا, تو 2-3-4 لوگوں سے اوپر کوئی نہیں جانتا. لیکن اس وقت کم از کم حالات دیکھ کر مجھے نہیں لگتا. یہ انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہے, اس لیے کہ اگر کچھ پیغام آ گیا تو یہ کہا جائے گا دیکھیں نا جی ہم نے تو پہلے ہی بات چیت شروع کی ہوئی. کیا غصے ٹھنڈے ہوئے ہیں؟ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے. اس میں دیکھیں کاشف صاحب, اس میں ایشو یہ ہے نا کہ جاوید لطیف صاحب جیسے جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے, وہ یہ کہتے ہیں جی دباؤ آئے گا نہیں, دباؤ آ رہا ہے اور ہم دباؤ کے تحت یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور عالمی سطح کی ایک سازش ہو رہی ہے, تو جس کی وجہ سے پھر تقویت ملتی ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اگر میاں صاحب کو کچھ پتا ہے جو کہ کسی اور کو نہیں پتا, تو وہ تو میں نہیں جانتا, کیونکہ بار بار جو دوسرے سارے ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دباؤ نہیں آیا. فی الحال آپ کو واڈا صاحب کہہ کر گئے کہ سارا کچھ حل کر لیا گیا ہے, معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے, ساڈی گل ہو گئی ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں, تو آپ میاں صاحب کی بات مان لیں یا واڈا صاحب کی بات مان لیں. میرا خیال ہے پاکستانی سیاست میں ہر ایک نے, جب آپ سے سوال پوچھا جاتا نا, کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے نہیں پتا. سارے کوئی نہ کوئی منجر نکال کے رکھتے ہیں کہ اگر میرے سے سوال پوچھا گیا تو ہمارے یہاں پر کسی نے بعد میں آ کے کام پوچھنا ہوتا. میں اب بھی تمام تر گفتگو کے باوجود میرا ذاتی خیال یہ نہیں ہے, یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی برف نہیں پگھلی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی بڑے غصے میں رہتے ہیں اور ان کے بیانات بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی برف پگھلی نہیں, پگھل جائے گی, ہو سکتا ہے پگھل جائے. ٹھیک, اگر سو آپ کو یہ حکومت اپنا یہ حکومت آپ پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی مڈ ٹرم الیکشنز وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اطہر کاظمی صاحب, میں آپ کو آج رات 10 بج کے کچھ منٹ تک کا تو
बात कर सकता हूं, उससे आगे क्या हो, रात को 11 बजे क्या हो जाए पाकिस्तान में, इसका भी कोई पता नहीं। ये कब किस वक्त कैसे हालात बदल जाएं पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता। हमारी सियासत ऐसी है। सो अगर अब हो गया, आज रात को भी हो सकता है। मैं तो अभी जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो टाइम हुआ उसके मुताबिक बता रहा हूं कि अभी तक तो नहीं लग रहा। रात गए क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ जो काफ़ी ज़ेर बहस है कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है। चेयरमैन सेनेट साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी किया, अगेन पीपल्स पार्टी क्लेम करेगी कि देखें जनाब, जमहूरी रवायात को हमने मजबूत करने के लिए ये किया। बिलावल साहब गिले शिकवे भी करते हैं। सो पीपल पार्टी किसी तीसरी जगह पे खड़ी है या जो कुछ हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी भी उसी के बीच में ही कहीं पे खड़ी है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हर चीज को कंधा दिया है। इस मुल्क में सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से जमहूरियत नहीं बचती या उसकी खिदमत नहीं होती। उस खिदमत करने के लिए आपको इंसानी हकूक का दिफा करना पड़ता है, लोगों के राइट्स उनको देने पड़ते हैं। उनका वोट का राइट आपने दिया नहीं, आइन तोड़ दिया, इलेक्शन इस मुल्क में टाइम पर नहीं कराए, आपने इंतखाबात में धांधली, अपने जो खैर ये तो पाकिस्तान की नॉर्म है, एक हो जाती है। किस तरह ट्रीट किया जा रहा है आज, आपने क्रिमिनलाइज कर दिया इस्लामाबाद में एहतजाज को। आज आपका मुखालिफ एहतजाज नहीं कर सकता और आप खामोश खड़े हैं। मीडिया के हालात देखें, मीडिया के ऊपर किस किस्म का प्रेशर है, पीपल्स पार्टी खामोश बैठी रही है। आप कौन सी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया? अभी तो हक अदा करना उन्होंने शुरू भी नहीं किया। कौन सी एक चीज है? वो हर चीज में बराबर के शामिल रहे हैं। इस पिछले 2 साल 2 साल में जो गैर आईनी चीजें हुई हैं, जो आइन खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जो लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, जो डेमोक्रेटिक जो हमारी नॉर्म्स तोड़ी गई हैं इस मुल्क में, आपने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी, उसको अपनी मर्जी का आपने फतह कर लिया आपने सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी तरमीम करके। यानी को खुद सोचें कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अगले साल 2 साल के लिए काम करनी है? उन्होंने सब किया है। मेरा ख्याल है अगर वो इस बात के पीछे छुपना चाहें कि हमको बहुत ज्यादा हाई प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते रहे, मैं बड़े नाकाम होंगे। अगर ये कोशिश भी करेंगे तो हर चीज का हिस्सा रहे। अच्छा सर, एक और तासुर हुकूमत की तरफ से मिलता है, बल्कि ये कायम करने की कोशिश की जाती है, ये जो हैजान है, ये जो बहरान है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये बेसिकली एक इशू है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, आम लेवल के ऊपर आवाम के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं। और अगर हमने इमरान खान को टैकल करना है, इस मसले को टैकल कर लें तो इमरान खान की सियासत भी टैकल हो जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी भी टैकल हो जाएगी। क्या मामला इतना ही सिंपल है? देखिए, सिंपल सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया इस वक्त डोमिनेट कर रही है तरीके से, ये बात ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए इफेक्टिवली, तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन क्या इमरान खान या तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदा है? मेरा ख्याल है 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के 2 हल्के निकाल के देख लें, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को पता चल जाएगा कि 8 फरवरी। मुझे एक बात बताएं काजमी साहब, पिछले कितने सालों से मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहा जाता था? ये कहां की पार्टी है? ये जीटी रोड की पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी जब मजाक या जब उनके ऊपर तनकीद करती थी, कहती है जीटी रोड की पार्टी है। आप जानते हैं जीटी रोड पे मुस्लिम लीग नून ने कितनी सीटें जीती? अगर फेयर काउंट हो तो 0, 1 सीट नहीं जीत सके। जो पार्टी अपने स्ट्रांग होल्ड, अपने गढ़ को हार गई, 1 सीट नहीं जीत सके, वो अगर ये कह रही है कि ये सोशल मीडिया फिनोमेना है, तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा रीअसेस करना चाहिए अपने आप को। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज का एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ओवरली सिंपल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और जी सब मसला सोशल मीडिया का। मुझे याद है डस्के का इलेक्शन हुआ, वो याद है जो इलेक्शन पीटीआई दौर में चोरी हुआ था, बंदे गायब हो गए थे, बिल्कुल प्रिसाइडिंग अफसर गायब हो गया था। तो वो पूरी एक उस इलेक्शन को भी धांधली से जीतने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद एक दोबारा इलेक्शन हुआ और इस दफा बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ। पीटीआई के कोई 90-94 हजार वोट थे और 1,10,000 वोट आए मुस्लिम लीग नून के। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई मुस्लिम लीग नून ने कि हाउ डिड वी डू सो बैडली। सियासी जमातें जब इस तरह की हार या जीत को लगे कि मार्जिन इतने कम हैं, वो उनको जब धचका लगता है तो उसको वो स्क्रूटनी करने की कोशिश करते हैं, सियासी उसका तज्जिया करते हैं कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे। हमारे मुल्क में सियासी तज्जिए नहीं होते। हमारे मुल्क में चंद लीडर चंद छोटों को फैसले सुना देते हैं। जनाब, में सारा मसला सोशल मीडिया का है। आज हम सोशल मीडिया कंट्रोल कर लें, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट्स एन ओवरली सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन टू द वेरी कॉम्प्लेक्स पीएमएलएन प्रॉब्लम। दे हैव ह्यूज इश्यूज एट हैंड। सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिबिलिटी गैप बन गया उनका,
जो लेजिटिमेसी प्रॉब्लम है, सबसे बड़े मसले तो उनके ये हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा ये ना कि सर मरियम बीबी आजकल रोज़ बरोज़ ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रही हैं, नई स्कीम्स भी लॉन्च कर रही हैं, और उनकी गुफ्तगू से भी लगता है कि उनको पता है कि हम यहीं पे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनको इतना? देखिए, फिलहाल तो कॉन्फिडेंस उसी गुस्से से आ रहा है जिस गुस्से का मैं पहले जिक्र कर रहा था। उनको बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही है आप कहीं नहीं जा रहे, और इमरान खान के लिए सिस्टम में कोई रिलीफ नहीं है। मेरा अगर आप मुझसे पूछें तो ये कॉन्फिडेंस अक्सर मुस्लिम लीग नून को, फैसल वाडा साहब को या बाकी दूसरे लोगों को भी उधर से ही आता है। अगर हम मुझसे पूछें मेरा तज्जिया किस बुनियाद पे, उसी बुनियाद पे कि जब हमारे को दोस्त मिलने जाते हैं वो आगे बताते कहते हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेटस को चलेगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा, मरीम बीबी का कॉन्फिडेंस है कि काम भी ठीक कर रहे हैं, कम से कम दे आर मेकिंग द राइट नॉइसेस इन पंजाब। मैं अक्सर देखता रहता हूं नए नए इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ गवर्नमेंट नीड्स टू डू। देखिए, पाकिस्तान को इवेंचुअली इस तरफ जाना चाहिए कि कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला हो कि कौन सी सियासी जमात की कारकर्दगी बेहतर है, ना कि इस बात बुनियाद पे मुकाबला हो कि कौन बड़ा विक्टिम है, कौन ज्यादा बेहतर बयानियां बना सकता है, या किसके साथ ज्यादती ज्यादा हो गई बेचारे के साथ। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस, अगेन कमिंग बैक टू इट, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि डोंट वरी, आप ही हैं, इधर ही रहेंगे। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि कारकर्दगी पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कारकर्दगी के बाद जब लोग वोट डालते हैं, आपने भी बताया कि जीटी रोड पे वो एक सीट नहीं जीते हुए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये अगेन ये भी एक अलमिया, इसको भी देखने की जरूरत है। काशिफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।